बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इंशाल्लाह ठीक होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ भी करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमत इसी तरह से बनाए रखे। बेशक कि हमारा परवरदिगार बेहद गफूरुर रहीम है। जी, मैं हूँ इकराम मोहम्मद शफीक और आप लोग देख रहे हैं कुरानवी तर्जमा एंड तफसीर। अपनी क्लास के आगाज़ से पहले आइए अच्छी अच्छी नियतें कर लेते हैं, क्योंकि अमाल का दारोमदार नियतों पर है। हम नियत करते हैं कि इंशाल्लाह हम जो कुछ पढ़ेंगे, जो कुछ सुनेंगे, इस पर ख़ुद भी अमल करेंगे, उसे दूसरों तक भी पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे, ताकि वो भी इसके ऊपर अमल करने की तौफीक हासिल कर सकें। बेशक के तमाम तौफीकात बारगाह इलाही से ही नसीब होती हैं। आज हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे सूरह बकरा शरीफ को, उसके तर्जुमे और उसकी तफसीर के साथ पढ़ना। लेकिन उससे पहले सूरह बकरा शरीफ का मुख्तसर सा तारुफ। तो आइए शुरू करते हैं। सूरह बकरा शरीफ कुरान करीम की दूसरी और तवील सूरत है। इसमें एक बहुत ही अहम वाक़ये का जिक्र फरमाया गया है, इसी वजह से इस सूरत का नाम सूरह बकरा है। इसके 40 रुकू हैं, 286 आयात हैं, 6031 इसके अल्फाज हैं और इसके हरूफ की तादाद 20,000 है। सूरह बकरा शरीफ एक मदनी सूरत है, क्योंकि इसका नज़ूल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मदीना मुनव्वरा में हुआ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ फरमा हुए, तो जो पहली सूरत नाजिल हुई वह सूरह बकरा शरीफ है और इसके कई रुकू ऐसे हैं जो यहूद की इस्लाह के लिए वक्फ़ हैं। और दूसरा अहम वाक़या जो इस सूरत में है वो है तहवील किबला का वाक़या। इसके बारे में भी हम इंशाल्लाह इस सूरह पाक में पढ़ेंगे। तो आइए अब हम इंशाल्लाह शुरू करते हैं सूरह बकरा शरीफ को, उसके तर्जुमे और उसकी तफसीर के साथ पढ़ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली आयत मुबारका अलिफ लाम मीम। इसका तर्जुमा भी अलिफ लाम मीम ही है, क्योंकि बहुत से मुफस्सिरीन कराम हैं जो इसकी तशरीह इस तरह से करते हैं, इसके बारे में ये फरमाते हैं कि ये जो अल्फाज हैं हरूफ मुक़त्तआत, ये अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान राज हैं। और साहिब रूहुल मानी कहते हैं कि इन हरूफ का सही मफ़हूम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं और औलिया कामिलीन, इनको ये इल्म बारगाह रिसालत से अता होता है। बाज़ औक़ात ये हरूफ ख़ुद अपने इसरार को औलिया इकराम से बयान कर देते हैं, जैसे ये हरूफ इस ज़ात पाक से गोया होते थे जिसकी हथेली में कंकरियों ने अल्लाह ताला की तस्बीह बयान की थी। सुबहान अल्लाह। दूसरी आयत मुबारका सूरह बकरा शरीफ की ज़ालिका, ये ज़ालिकल किताबु, ये ज़ी शान किताब, ला नहीं रोइबा शक, नहीं शक इसमें, फ़ी ही इसमें, हुदन हिदायत है ये, लिलमुत्तकीना परहेज़गारों के लिए। सुबहान अल्लाह। बामुहावरा तर्जुमा, ये ज़ी शान किताब, ज़रा शक नहीं इसमें, ये हिदायत है परहेज़गारों के लिए। इसकी तफसीर हम पढ़ना शुरू करते हैं। ज़ी शान, इससे मुराद कुरान करीम है। ज़ालिका अगरचे आम तौर पर उस मुशारे इले के लिए इस्तेमाल होता है जो दूर हो, लेकिन ऐसे मुशारे इले के लिए भी ये इस्तेमाल होता है जो हसन तो नज़दीक हो, लेकिन इसकी अपनी शान और रुतबे के एतबार से बहुत बुलंद और दस्तरस से दूर हो। इसलिए तर्जुमे में कुर्ब हसी और बात रुतबी दोनों का लिहाज रखते हुए तर्जुमा किया गया है। ये ज़ी शान किताब मुख्तसरन इसका मतलब ये है कि ज़ी शान किताब से मुराद कुरान करीम है और ये कलाम इलाही है। जो चीज़ कलाम इलाही है इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर जिस किताब की जो बात हो रही है, जिस किताब मुबारका का जिक्र हो रहा है, वो कुरान करीम ही है। अल्लाह ताला फरमा रही हैं कि ये ज़ी शान किताब, ये ऐसा कलाम इलाही है जिसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है। ये नहीं फरमाया कि ला युराब फीही, कि इसमें शक नहीं किया जाता, क्योंकि इस पर शक व शुबा की गर्द उड़ाने वालों की न तब कमी थी जब ये आयत मुबारका नाजिल हुई और ना ही अब है, बल्कि फरमाया ला रोइबा फीही, यानी इसके वाज़िह दलाइल, इसके रोशन तालीमात, इसके बयान करदा तारीख़ी वाक़यात और इसकी पेशन गोइयाँ हद को सदाकत की वो बुलंद मीनार है जहाँ शक व शुबा का गुबार भी नहीं पहुँच सकता। यानी इस किताब मुबारका में जो वाक़यात बयान हैं, जिन वाक़यात का अल्लाह ताला ने ज़िक्र फरमाया है, उनमें किसी किस्म का कोई शक नहीं किया जा सकता। और जो क़यामत के आने की अल्लाह ताला ने पेशन गोइयाँ फरमाई हैं वो हक़ व सदाकत से लबरेज़ हैं। इसमें हम किसी किस्म का कोई शक नहीं कर सकते।
اگر کوئی شک کرتا ہے تو یہ اس کی اپنی کج فہمی ہے، اور اس کی مثال مفسر نے کتنی خوبصورت بیان کی ہے کہ اگر یرکان کے بیمار کو ہر چیز زرد دکھائی دے تو یہ اس کی آنکھوں کا قصور ہے، ہر چیز تو زرد نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ! یعنی کہ قرآن کریم جو ہے کلام الہی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک کوئی شبہ نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی جو لوگ اس کے اوپر شک کرتے ہیں، استغفر اللہ، جو شبہات رکھتے ہیں اس کے بارے میں، تو یہ ان کی اپنی غلطی ہے۔ اس سے اس کتاب کے لاریب ہونے میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں آئے گا۔ آگے جی اس کی للمتقین ہدن للمتقین، اس کی تفسیر ماشاءاللہ سے قرآن کریم اگرچہ کہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اس میں تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن اس سے استفادہ کون لوگ اٹھاتے ہیں؟ جو کہ پرہیزگار ہیں، جو متقی ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو اس کی ہدایت سے فائدہ جو ہے وہ صرف پرہیزگار اٹھاتے ہیں، اس لیے یہاں اس لحاظ سے تخصیص کر دی، اور ایسا استعمال ہر زبان میں عام ہے۔ تقویٰ کا لغت میں تو یہ معنی ہے یعنی نفس کو ہر ایسی چیز سے محفوظ کرنا جس سے ضرر کا اندیشہ ہو، یعنی جو ہمارا نفس ہے اس کو ہر ایسی چیز سے باز رکھنا جس سے ہمارے ایمان کو نقصان پہنچے، اس کو تکلیف پہنچے، اس میں کوئی استغفر اللہ کسی قسم کا کوئی ضرر آئے، تو ایسی چیزوں سے باز رکھنا جو ہے وہ نفس کو وہ تقویٰ کہلاتا ہے۔ اور فی شرع میں تقویٰ کہتے ہیں ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچانا۔ اس کے درجے مختلف ہیں، ہر شخص نے اپنے درجے کے مطابق اس کی تعبیر فرمائی ہے۔ میرے نزدیک سب سے مؤثر، مفسر یہ فرما رہے ہیں کہ میرے نزدیک سب سے مؤثر اور آسان تعبیر یہ ہے کہ یعنی تیرا رب تجھے وہاں نہ دیکھے جہاں جانے سے اس نے تجھے روکا ہے، سبحان اللہ، اور اس مقام سے تجھے غیر حاضر نہ پائے جہاں حاضر ہونے کا اس نے تجھے حکم دیا ہے۔ ماشاءاللہ کتنی خوبصورت وضاحت جو ہے مفسر جو ہیں انہوں نے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے ایسی کسی جگہ میں نہ پائے جہاں پہ جانے کا اللہ تعالیٰ نے، جہاں سے رکنے کا اللہ تعالیٰ نے تجھے حکم دیا ہے، اور کسی ایسی جگہ پر تجھے غیر حاضر نہ پائے جہاں پر اس نے تجھے حاضر ہونے کا جو ہے وہ حکم دیا ہے۔ تو ماشاءاللہ سے کتنی خوبصورت یہ آیتیں مبارکہ ہے۔ آگے جو ہم انشاءاللہ آیات پڑھیں گے اس میں متقین کی صفات جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں کہ جو متقین ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے کلام سے مفید ہوتے ہیں، مستفید ہوتے ہیں، اسے فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ کون لوگ ہیں، کون سی جو ہیں وہ خصوصیات ہیں ان کو متقین میں شمار کرتی ہیں۔ تو آئیے ہم ان کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ سورہ بقرہ شریف کی 3 آیت مبارکہ ہم انشاءاللہ اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ تو پہلے ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین سوری میں بار بار بسم اللہ پڑھ رہی ہوں، مجھے بھول جاتا ہے کہ ہم شروع کیا ہوا ہے ہم نے سبق، اور ہم اپنے سبق کو جو ہے وہ روانگی سے پڑھ رہے ہیں، لیکن بہرحال اس میں پڑھنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے، خیر، لیکن پھر بھی کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہر آیت مبارکہ کے شروع میں بسم اللہ پڑھ رہے ہیں تو یہ تو استغفر اللہ غلط ہے، کیونکہ سورت کے شروع میں جب بسم اللہ شریف پڑھ لی تو بار بار پڑھنا جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن ایک عادت بنی ہوئی ہے، اس وجہ سے میں آپ سے بات کر کے تو پھر جب شروع کرتی ہوں تو وہ میرے منہ سے جو ہے بسم اللہ شریف الحمدللہ جاری ہو جاتی ہے، تو میں نے سوچا میں اس کی وضاحت کر دوں، کوئی اس میں کسی قسم کی کسی خرابی میں جو ہے وہ نہ پڑ جائے۔ چلیں جی ہم شروع کرتے ہیں۔ چوتھی آیت مبارکہ تیسری آیت مبارکہ اس سورت کی۔ الذین وہ لوگ جو یؤمنون ایمان لائے ہیں بالغیبی غیب پر، اور یقیمون صحیح ادا کرتے ہیں الصلاۃ نماز کو، اور مما اس سے جو رزقناہم جو ہم نے انہیں روزی دی، ينفقون خرچ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ متقین کی صفات بیان کی جا رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ جو ایمان لائے ہیں غیب پر اور صحیح ادا کرتے ہیں نماز، اور اس سے جو ہم نے انہیں روزی دی ہے اسے خرچ کرتے ہیں۔ آئیے جی ہم اس کی تفسیر پڑھ لیتے ہیں۔ یہاں سے مفلحون تک یعنی الذین یؤمنون بالغیب سے مفلحون تک ان متقین کی علامات بیان کی گئی ہیں جو قرآن کی ہدایت سے بہرور ہوتے ہیں۔ ان کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ ایمان کا معنی ہے محکم یقین، اور غیب ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو ظاہری حواس کی رسائی سے بلند اور عقل کی سمجھ سے بالاتر ہو، مثلاً وحی، فرشتے، قیامت، جنت، دوزخ اور خود ذات الہی۔
اللہ۔ یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو نہ آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہیں اور نہ عقل سے سمجھی جا سکتی ہیں، ان کے جاننے کا فقط ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ ہے نبی کی ذات گرامی۔ سبحان اللہ۔ ان کی زبان برحق کے ترجمان سے جو کچھ نکلے اس پر انسان محکم یقین رکھے، اس لیے ایمان بالغیب کو تقویٰ کی اولین شرط قرار دیا گیا ہے۔ ان چیزوں کے علاوہ شریعت اسلامیہ کے وہ احکام جن کے حکمتوں کے سمجھنے سے انسانی عقل ابتدا میں قاصر رہتی ہے، یا وہ ارشادات جو اس کی ذاتی مفاد یا اس کی گروہی اور محدود وطنی منافع کے خلافی ہوتے ہیں، تو ایسے حکموں کو تسلیم کرنا بھی ایمان بالغیب میں داخل ہے۔ یعنی نبی کی بتائی ہوئی ہر چیز کو سچا جانے اور نبی کے ارشادات کے مفید اور نفع مند ہونے پر اسے اس درجہ یقین ہو کہ ان تمام رکاوٹوں کے باوجود وہ ان کو عملی جامہ پہنانے پر آمادہ ہو۔ اعتماد اور اطاعت کا یہ مقام جب تک کسی کو میسر نہیں ہوتا، وہ قرآن کی ہدایت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، بلکہ بے چینی اور تذبذب کی یہ کیفیت اس کے تمام اعمال کو بے نتیجہ کر دیتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ متقی کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی تمام چیزوں پر محکم یقین رکھتا ہو۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت اس کی تفسیر ہے۔ اس کے آیت مبارکہ کے کچھ حصے کی ہم نے تفسیر پڑھی، آگے بھی ہم انشاءاللہ پڑھتے ہیں جو دوسری متقین کی علامات بیان کی گئی ہیں ان کے بارے میں بھی۔ تو یہ کتنی خوبصورت پہلی جو علامت ہے متقین کی کہ وہ بالغیب یؤمنون بالغیب، کہ وہ بالغیب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو انہوں نے نہیں دیکھا ہوا، فرشتوں کو انہوں نے نہیں دیکھا ہوا، اس کے باوجود وہ ان تمام چیزوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ جنت و دوزخ کے اوپر بھی ان کا ایمان ہے۔ الحمدللہ ہم بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن ہم اس درجے کے متقین ابھی نہیں ہوئے کہ ہمارے ایمان اتنے ہم محکم تو ہیں، ہم یقین تو ہے ہمیں، لیکن ابھی محکم کا جو ہے نا درجہ اس تک نہیں پہنچے، کیونکہ ہم اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے ہی چلتے ہیں۔ استغفراللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ایمان عطا فرمائے کہ ہم بھی جو متقین میں ہیں شمار ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی امید ہے، ورنہ ہمارے اپنے اعمال اس قابل نہیں ہیں۔ تو یہ متقین کی پہلی جو ہے وہ صفت یہاں پہ بیان کی گئی ہے کہ وہ اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتب پر، اس کے فرشتوں پر، جنت و دوزخ پر بغیر کسی قسم کا شک کیے ایمان رکھتے ہیں، اور انہوں نے ان چیزوں کو نہیں دیکھا ہوا، صرف وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان ترجمان سے جو الفاظ نکلے ہیں ان کو سن کر جو ہے وہ ایمان بالغیب ان کا اتنا محکم ہے کہ وہ اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ جو ہے وہ نہیں رکھتے۔ اور دوسری بات جو یہاں پہ مفسر جو ہیں انہوں نے بیان کی ہے کہ ایسے احکام جن پر عمل کرنے سے انسان کے نفس کی جو ہے وہ تردید، جو اس کا نفس ہے اس کو ماننا اور اس پر عمل کرنا اس کے لیے دشوار ہو، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ان کے اوپر عمل کرے، تو یہ بھی ایمان بالغیب میں ہی شامل ہے۔ تو آئیے متقین کی دوسری علامت کی تفسیر کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ یقیمون الصلاۃ، اس بارے میں پڑھتے ہیں۔ یہ متقین کی دوسری علامت ہے۔ قرآن میں یہ حکم کہیں نہیں کہ نماز پڑھا کرو، بلکہ جب بھی فرمایا تو یہی کہ نماز قائم کرو۔ نماز پڑھنے میں اور نماز قائم کرنے میں بہت ہی زیادہ فرق ہے، اس کی توجیہ ابھی بیان ہوتی ہے۔ یعنی نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم نماز کو تمام حقوق ظاہری اور باطنی کے ساتھ ادا کرو، ٹھیک ہے۔ وضو، جگہ کا پاک ہونا، یہ جو ہے یہ حقوق ظاہری ہیں، اور باطنی حقوق ہیں خشوع و خضوع کے ساتھ، عاجزی و انکساری کے ساتھ جو ہے نماز کی ادائیگی کرنا، اور احسان کی جو احسان ہے اس کی کیفیت بھی طاری ہو، یعنی جو نماز پڑھنے والا ہے، جو عبادت کرنے والا ہے، وہ یہ محسوس کرے کہ اللہ رب العزت کی ذات، اس کا جو معبود ہے جس کے سامنے وہ سر بسجود ہے، وہ جو ذات ہے وہ اس ذات کو دیکھ رہا ہے جو اس کی عبادت کر رہا ہے، یعنی جو عابد ہے وہ اپنے معبود کو دیکھ رہا ہے۔ اگر وہ ابھی اس درجے تک نہیں پہنچا تو کم از کم وہ اس درجے تک وہ پہنچا ہو کہ اگر وہ نہیں دیکھ رہا، یعنی عابد اپنے معبود کو نہیں دیکھ رہا، تو جو معبود ہے وہ اپنے عابد کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی بندہ اگر اپنے رب کو نہیں دیکھ رہا عبادت کے دوران، تو اس کا یہ
اس درجے کے اوپر کم از کم وہ ہو کہ اس کو یقین ہو کہ جس کی میں عبادت کر رہا ہوں، جس کے سامنے میں نے اپنے سر کو جھکایا ہوا ہے، جس کی عبادت میں مشغول ہوں، مصروف ہوں، وہ ذات پاک اس کو دیکھ رہی ہے۔ تو نماز قائم کرنے کا مقصد اور مطلب یہی ہے۔ قرآن کریم میں جہاں پر بھی نماز کا حکم ہوا ہے وہاں یہی فرمایا گیا ہے کہ نماز کو قائم کرو، کہیں پہ بھی یہ نہیں فرمایا گیا کہ نماز کو پڑھو۔ جی اگلی ماشاءاللہ سے ان کی جو صفت ہے وہ مما رزقناہم ينفقون، یعنی لغت میں رزق کہتے ہیں حصہ اور بخشش کو، خواہ حسی ہو یا مانوی، مال، اولاد، علم و معرفت، اس لحاظ سے یہ سب رزق ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ ہماری اصلاح بھی ہوئی۔ ہم عام طور پر یہی چیز خیال کرتے ہیں رزق میں، ہم ان چیزوں کو شمار کرتے ہیں، کھانے کی چیزیں ہو گئیں یا پھر روپیہ پیسہ ہو گیا جو ہم اللہ کی راہ میں جو ہے وہ وقف کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ ہمیں پتہ چلا کہ علم، اولاد اور معرفت جو ہے، معرفت الہی، یہ بھی رزق میں شامل ہے، اور یہاں بھی رزق کا یہی لغوی معنی مراد ہے۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ جو کچھ کسی کے پاس ہے، مال و جاہ ہو، علم و عرفان ہو، کسی کا اپنا نہیں ہے، سب اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اس میں ہے کہ وہ اس میں بخل نہ کرے، یعنی اللہ تعالیٰ کس سے راضی ہوتا ہے، کس سے خوش ہوتا ہے؟ ایسے لوگوں سے خوش ہوتا ہے جو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، بخل نہیں کرتے، اپنے ہاتھ کو روکتے نہیں ہیں، کھلے دل سے اللہ کی راہ میں جو ہے وہ ان کو خرچ کرتے ہیں، بلکہ جو ان نعمتوں سے محروم ہے ان میں تقسیم کرتا رہے۔ دولت مند اپنی دولت سے، عالم اپنے علم سے، اور عارف اپنی روحانی فیوزات سے مستحقین کو مالا مال کرے، یعنی جن کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو ہے وہ تقسیم کرے، ان کے درمیان تقسیم کرے اپنے رب کی خوشنودی کے لیے۔ یہ فیض عام متقین کی تیسری علامت ہے۔ سبحان اللہ۔ جو پہلی علامت ہم نے پڑھی متقین کی وہ یہ ہے کہ وہ ایمان بالغیب ہے ان کا، کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بغیر دیکھے، اس کے فرشتوں کو بغیر دیکھے، اس کے انبیاء کرام کو بغیر دیکھے، الہامی کتب جو ہیں ان کو بغیر دیکھے، جو پہلی تین ہے۔ قرآن کریم تو الحمدللہ ہماری سامنے ہے، ہم اس سے پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑی کرم نوازی ہے۔ اس سے پہلے جتنی بھی کلام الہی ہیں، صحیفے ہیں یا الہامی کتب ہیں، ان کے اوپر بھی وہ ایمان لاتے ہیں، اور وہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتانے سے وہ ایمان لائے ہیں۔ ابھی انہوں نے دیکھا کچھ نہیں ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان ترجمان سے سن کر جو ہے وہ ایمان لے آئے ہیں۔ یہ متقین کی پہلی صفت ہے۔ اور جو متقین کی دوسری صفت ہے وہ یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم لوگ جو ہیں وہ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم پر بھی اپنی رحمت فرمائے کہ ہم بھی قائم کرنے کے درجے میں اللہ کرے ہم شمار ہو جائیں۔ وہ جو قائم کرنے کا ایک سجدہ بھی جو ہے نا، وہ ہماری جو جتنی ہم نے پوری زندگی کی نمازیں پڑھی ہوئی ہیں یا جتنی ہم پڑھیں گے وہ ان سے بہت ہی زیادہ اوپر ہوگی۔ وہ جو ایک لمحہ ہوگا نا، اللہ کرے اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے کہ ہم ایسی نمازیں جو ہیں وہ پڑھ سکیں۔ تو نماز کو متقین کی جو دوسری صفت ہے وہ یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، وہ اس طرح سے نماز کو پڑھتے ہیں کہ جیسے کہ وہ اپنے رب کو، اپنے خالق حقیقی کو، اپنے مالک حقیقی کو وہ دیکھ رہے ہیں۔ اگر وہ اس درجے پہ نہیں ہے تو ان کا یہ محکم یقین ہے کہ ان کا جو رب ہے، ان کا جو مالک ہے، جس کے سامنے انہوں نے اپنے سر کو جھکایا ہوا ہے، جس کی عبادت میں مشغول ہیں، وہ رب کریم جو ہے وہ ان کو دیکھ رہا ہے۔ یہ متقین کی دوسری بڑی علامت ہے۔ اور جو متقین کی تیسری بڑی علامت ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ان کو عطا فرمایا ہوا ہے، چاہے وہ علم ہے، چاہے وہ مال ہے، چاہے وہ اولاد ہے، چاہے وہ معرفت الہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی ہے، وہ اس کا دوسروں کو بھی پتہ دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں ان سے وہ خود ہی مستفید ہوتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، وہ دوسروں تک بھی پہنچاتے ہیں، چاہے وہ علم ہو، چاہے وہ اولاد ہو، چاہے وہ رزق ہو، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ عزت ہو۔ ٹھیک ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے وہ ہر ایک کو عزت دے گا۔ تو یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کا رزق ہیں، اور ہم ان کو اللہ کی راہ میں ہی قربان کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، وہ کتنا پیارا پنجابی میں کہتے ہیں نا، تیرا دتا تو ہی دتا تیرے اتوں آ رہا۔ ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے اور اللہ کی راہ میں ہی خرچ کرتے ہیں۔ یہ متقین کی تیسری بڑی علامت ہے، ماشاءاللہ سے متقین کی تیسری صفت ہے۔ الحمدللہ آج کی ہماری کلاس اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اچھی باتیں پڑھی، اچھی باتیں سیکھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ متقین کے ذکر خیر
کے صدقے، ذکر پاک کے صدقے ہم جیسے گنہگاروں پر بھی اپنا کرم فرمائے کہ ہم بھی ایسی صفات جو ہیں ان کے حامل ہو جائیں۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی رحمت سے امید ہی رکھنی چاہیے، بے شک کہ ہمارا پروردگار ہر چیز پر قادر ہے۔ جی الحمدللہ آج ہماری کلاس کا سبق الحمدللہ ہم نے پڑھ لیا، یہیں تک ہم نے پڑھنا تھا۔ انشاءاللہ ہم اپنی کل کی کلاس میں آگے پڑھیں گے، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔